बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। लेकिन दुश्मन अक्लमंद हो या कुछ भी हो, अगर घटिया और कमीना हो तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो किससे बेहतर है या किससे ज़्यादा बुरा है? मेरा ख्याल है कि वो हर चीज़ से ज़्यादा बुरा है अगर वो घटिया और कमीना है। मैं आपके जो नोटिस में चीज़ें लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कश्मीरियों के साथ भारत के लीडर्स ने बेपनाह वादे किए, फिर मुकर गए, फिर जाली इल्हाक का कागज़ ले आए और कहा कि जनाब कश्मीर भारत का हिस्सा है क्योंकि महाराजा हरी सिंह ने इल्हाक की बात की है। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान को कहीं से अगर कोई असला ख़रीद रहे हैं आप, अमेरिका से मिलने लगा है या रशिया से, तो भारत गया वहाँ जाके रोना धोना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। अच्छा, वो रो धो के वो बंद करा दिया। FATF का अभी इन्होंने इतराफ़ किया। यानी मैं इसलिए घटियापन और मैं उसकी बात करता हूँ कमीनगी की, क्योंकि इस सारी चीज़ों में कहीं बड़ापन नहीं है, कहीं ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान दुश्मन होकर भी किसी के लिए बड़ा दिल रखे कि ठीक है मुकाबला है, जंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन घटिया हरकतें, साजिशें, नीचे से जाके FATF वाला केस खुद इन्होंने तस्लीम किया और इस तरह की बेशुमार हरकतें हैं। झूठ बोलना और इल्ज़ाम तराशी। अभी ये 15 साल का इनका झूठ का पलंदा पकड़ा गया जो डिसइंफो लैब वालों ने पकड़ा, और बाज नहीं आ रहे, उसी पे अभी उसी डगर पे चल रहे हैं जो कि झूठ और फ्रॉड से आप एक प्रोपेगेंडे का एक कैंपेन आपने चलाई हुई है। अब जो सूरत हाल है जिसके तनाज़ुर में मैं बात करना चाह रहा था घटियापन की, वो आपको ये तो पता ही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी क्रिकेट के मैच बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे। बड़ी दुनिया, पाकिस्तान में भी और भारत में बड़ा जोश वलवला और बड़े शौक़ से लोग देखा करते थे। लेकिन वो घटियापन गालिब आया और ये खेल के मैदान खाली हो गए। उस पर ये मैच पाकिस्तान और भारत के बंद कर दिए। पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने बंद किए। अब वही सियासत आप देखिए कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, उनका ब्रेन चाइल्ड है शहरियार आफरीदी, उन्होंने प्लान किया कि KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम से वो कश्मीरियों के लिए भी कुछ तफरी का मकाम, कुछ मौका पैदा करेंगे और वहाँ पे क्रिकेट होगी। लेकिन आप देखिए कि भांडा फोड़ा हर्शल गिब्स ने, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उनको इन्होंने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको धमकी दी कि अगर पाकिस्तान की कश्मीर लीग में आप जाके खेलेंगे तो आपको फिर भारत की प्रीमियर लीग में नहीं खेलने दिया जाएगा। ये काम वो पहले भी करते रहे, जब पाकिस्तान अपनी प्रीमियर लीग खेलता रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए भी जो खिलाड़ी आते रहे उनको ये धमकाते रहे हैं इसी तरह कि आपको इधर नहीं खेलने दिया गया। ये वो हेजमनी है जिसको वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या जारादारी है, ये धौंस है, और इस धौंस का मुकाबला बिल आखिर दुनिया को करना होगा। ये जो धमकी दी गई है उसमें गालिबन एक आंसर यही है कि प्रीमियर लीग चूँकि वहाँ पे बोली ज़्यादा ऊंची जाती है, पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं, तो यहाँ शायद आपको उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पैसे वाली जगह नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसमें खिलाड़ी अगर तो असूली खिलाड़ी हैं, असूल के साथ हैं, तो उन्होंने अगर पहले प्रीमियर कश्मीर लीग के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है तो वो आएंगे। और अगर कोई सिर्फ पैसों के लिए खेल रहा है तो वो खेल तो खेल नहीं रहती। पैसों के लिए खेल खेलना, पैसा तो आप जुए में भी कोई कमा लेगा, कोई हार लेगा। तो ये जाके अगर उस लालच में किसी ने करना है तो उसको वैसे ही खेल के मैदान से दूर रखना चाहिए। ये कश्मीर प्रीमियर लीग जो है, ये इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी और ये मुजफ्फराबाद में खेला जाएगा। इसमें काफ़ी सारे लोकल प्लेयर्स भी, कश्मीरी भी, वहाँ पे 5-5 गालिबन कश्मीरी खिलाड़ी हैं, हर टीम में वो शामिल किए जाएंगे।
اس میں کھیل کو فروغ بھی ملے گا، ان لوگوں کو بھی ایک تفریح ملے گی، اور ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی موجود ہیں دنیا میں، ہمیں کسی نے بالکل مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر دیا ہوا۔ جو عارف ملک صاحب اس سارے اس ارینجمنٹ کے صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی صرف مسئلہ کھلاڑیوں کا نہیں ہے، کھلاڑیوں کے علاوہ بھی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کمنٹیٹرز کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اور براڈ کاسٹرز کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ ادھر شامل نہیں کیا جائے گا۔ سو انہوں نے شہریار آفریدی نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بھی ایڈریس کیا ہے، ان کو کہا ہے کہ یہ گھٹیا پن دیکھیں کہ سیاست کو کھیلوں میں انہوں نے گھسیٹا ہوا ہے، اور صدرات سے یہ کام کریں کئی سال ہو گئے۔ اسی طرح انہوں نے باقی کرکٹنگ جو نیشنز ہیں ان کو بھی کہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی باقی جیسے جن جن قوموں کو یہ تھوڑا ذرا حقارت سے دیکھتے رہے ہیں، ان میں زمبابوے بھی ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان ملکوں کے ساتھ مل کے تو ہمیں میرا خیال ایک علیحدہ پریمیئر لیگ کا سلسلہ چلانا چاہیے، جو کہ ان کی طرف دیکھی نہ ان کو تھوک دینا چاہیے۔ اب افسوس مجھے صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بعض لوگ، بعض سیاسی لوگ اور بعض ہمارے یہ عسکری لوگ، وہ یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ جناب ہمسائے ہیں، ہمیں مل کے رہنا چاہیے، اس سے ترقی ہوگی، اس سے یہ کنیکٹیوٹی بڑھے گی تو تجارت ہوگی، اور ہمیں ماضی کو دفن کر دینا چاہیے۔ خدا کے بندو، عقل کو ہاتھ مارو۔ آپ اس ملک کا سوچ رہے ہیں کہ اس میں جہاں آر ایس ایس کا راج ہے، جہاں ایک کرکٹ میچ کے اوپر مرتے جا رہے ہیں وہ، آپ ان کا سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دوستی ہوگی یا کوئی آپ کے ساتھ اچھے ہمسائیں والا تعلق ہوگا؟ ہو نہیں سکتا۔ آج ایک حکومت وہاں بیٹھی ہوئی ہے جو مسلمان کی بھی دشمن ہے، پاکستان کی تو ہے ہی ہے، لیکن ہر مسلمان کی دشمن ہے۔ لیکن بعض اسلامی ممالک اسی طرح، جیسے ہمارے ملک میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اسی طرح بعض اسلامی ملکوں کو یہ شاید غلط فہمی ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کے کرکٹ کنٹرول بورڈ جو ہے ہمارا، بی سی سی، بورڈ آف کرکٹ کنٹرول، ان کو تھوڑا آگے آنا چاہیے۔ ان کو نہ صرف کشمیر لیگ کا تو ٹھیک ہے یہ کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کو ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی چاہیے کہ اس بھارت کی ناک میں نکیل کیسے ڈالنی ہے آپ نے۔ جب تک آپ نکیل ڈالنے کا انتظام نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ کو بہت ساری قومیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گی، کرکٹنگ نیشنز، آپ نئی نیشنز بھی تیار کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہائی ہینڈڈنس کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ اکڑ دکھائیں گے، اگر آپ کسی کے ساتھ برابری کی سطح سے ہٹ کے بات کریں گے، وہ کہے گا آپ جہنم میں جاؤ۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کھیل کے میدان کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا، اس سے بڑی اور گھٹیا چیز ہو کیا سکتی ہے؟ لہٰذا یہ ہمیں اس کے لیے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی ہے۔ پلیئروں کو یہ بھی کہا گیا ہے، یہ کہنے کا یہ سیکیورٹی رسک بڑا ہے، وہاں پہ آپ کو یہ ہو جائے گا، وہ سیکیورٹی کی ایسی کی تیسی۔ ہم نے اس سے بہت بڑے بڑے ٹورنامنٹ یہاں کرائے کرکٹ کے، پاکستان کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کیسے مہیا کرنی ہے۔ تو اس لیے وہ دن گئے جب بھارت اپنے ٹاؤٹ سے یہاں پہ سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ کروا دیا تھا، نہیں، اس کے بعد سے سیکیورٹی کے معاملات کو پاکستان نے بڑا سیریسلی لیا ہے۔ تو کشمیریوں کے اپنے، ان کے اندر ٹیلنٹ ہے، اس کو سامنے لانے کے لیے، ان کو موقع مہیا کرنے کے لیے کہ کل کو وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بھی کھیل سکیں، ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں گی اور ان کو کھیل کے میدان میں لایا جائے گا۔ سو کشمیری پلیئر جو ہیں ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے، پاکستان اس طرح معاملے کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اب دوسری طرف ایک اور جو افغانستان سے ریلیٹڈ قصہ ہے، اس میں آپ نے ابھی چند دن پہلے خبر دیکھی ہوگی کہ افغانستان کے اندر جب یہ ایک ان کے اسپیشل فورسز نے طالبان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو طالبان پہلی پوزیشن میں تھے، انہوں نے ان کو ایمبوش کیا اور اس میں تمام وہ جو اسپیشل فورسز کے لوگ تھے وہ مارے گئے۔ یہ قندھار کے پاس واقع ہوا، اور اس میں ایک بھارتی جو فوٹو جرنلسٹ تھا بھارتی، دانش صدیقی، وہ بھی مارا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی لاش کے اوپر کیا سیاست ہو رہی ہے، اس میں افغانستان بھی ملوث ہے۔
جب وہ مارا گیا ان سب کی، وہ افغانی اسپیشل فورسز کے لوگ، ان کی لاشیں، دانش کی لاش یہ پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، گولیاں لگی ہوں گی 8-10، کیونکہ جب آپ فائر کر رہے ہیں مشین گنوں سے تو پھر تو جو سامنے آ گیا اس کو لگتی ہے۔ اب وہاں پہ لاش پڑی ہوئی ہے، چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، اسی سے پہچانا گیا کہ یہ دانش صدیقی ہے۔ طالبان نے وہ لاش جو تھی وہ اسی طرح سب کی لاشیں وہ حوالے کر دیں علاقے کے وہاں کے بزرگوں کو، بڑوں کو، کہ جی آگے آپ افغان اب گورنمنٹ کو دے دیں تاکہ جس کی ہیں وہ ان کے خاندانوں کو پہنچا دی جائیں۔ لیکن جب یہ لاش بھارت پہنچی تو بھارت اور این ڈی ایس کی ملی بھگت کے بعد اس لاش کا حشر کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس کے منہ کے اوپر کوئی گاڑی چلا دی، چہرہ پچکا ہوا ہے طالبان کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ وہ ہے نا کمینگی والی حرکتیں۔ اور اب کہنا شروع کر دیا کہ جی بڑے ظالم ہیں، انہوں نے تو اس کا منہ بگاڑ دیا، میوٹیلیٹ کر دیا، حالت بگاڑ دی، لاشوں کی بے حرمتی ہو گئی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے فوراً بیان دیا، اس نے کہا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، نہ ہم کرتے ہیں، ہم لاشوں کا احترام کرتے ہیں۔ باقی بھی لاشیں تھیں، آپ سب دیکھیں، کسی کا ایک کی بھی میوٹیلیشن نہیں ہوئی۔ لیکن کمینہ تو کمینہ، انہوں نے تو یہ حرکت کرنی ہے۔ پہلے بھی حرکتیں کرتے ہیں، دھماکے کروائے، مروائے لوگ، اور الزام طالبان پہ، خود دہشت گردی کرواتے رہے اشرف غنی اور یہ مل کے ان کے لوگ۔ تو اب یہ چیز بھی سامنے آ گئی کہ بروٹیلٹی کی نہیں، لیکن اس کا الزام ان پہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو طالبان سمجھتے ہیں۔ طالبان نے فوری طور پہ اس کلیم کو رد بھی کیا، لیکن بارصورت ایک پروپیگنڈا جس نے کرنا تھا، غلیظ پروپیگنڈا، اس نے اپنا کر لیا۔ دوسری طرف طالبان جو ہیں وہ ایک اور چیز پہ نالاں ہیں۔ ہمارے محترم طیب اردگان صاحب وہ کوئی ڈبل ٹریک پہ چل رہے ہیں، جس سے کہ طالبان کچھ ٹھٹکے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے میں۔ ایک طرف تو طالبان کو وہ اسلامی، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی طریقے سے، آپ کو سوچنا چاہیے کیا جو اسلامی ریاستیں ہیں ان میں حکمرانی کرنے والے لوگ اس طرح کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، آپ بیٹھیں بات کریں ہمارے ساتھ۔ اور دوسری طرف کابل ایئرپورٹ کو تحفظ دینے کے لیے امریکہ سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں مالی امداد دیں، لاجسٹک سپورٹ دیں تاکہ ہم اس کا دفاع کر سکیں۔ تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ٹرکی کی پالیسیز اس وقت کیا ہیں، کیوں وہ ڈبل سا رخ لگتا ہے کہ جیسے کچھ حالات وہاں پہ آج کل بڑی وائلڈ فائرز ہیں، آگ لگی ہوئی ہے ٹرکی پہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، ان کو محفوظ رکھے، وہاں پہ بہت سارے مسلمانوں کا، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ اپنا فضل کرے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹرکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ چھوٹے مقاصد کے لیے اپنی بڑی اخلاقیات اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ضائع نہ کریں، ان کو کمپرومائز نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔